अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत और बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से तालीमी इदारों पे सियासत पे पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी हो गया है, इस पे बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है, घंटी का बटन दबाना है, वीडियो लाइक और शेयर करना है। देखिए जी, काफ़ी अरसे से बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से ये बातें चल रही थी कि तालीमी इदारों में जो सियासत होती है, इससे जो तलबा की पढ़ाई वगैरह है उस पर खलल पड़ता है, लड़ाई झगड़े वगैरह भी होते हैं वगैरह। इस तरह की बातें हम सुनते आ रहे हैं। ये आज से नहीं, इससे पहले भी इस तरह होता रहा है। अगर थोड़ा माजी में आपको लेके चलें तो जनरल अयूब खान के दौर में न सिर्फ सियासत पर बल्कि तालीमी इदारों में भी जो तलबा सियासत है, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, उस पर भी पाबंदी आयद थी। ये अयूब खान के दौर से शुरू हुआ था ये सिलसिला। तो बाद में ये चलता रहा है सिलसिला। ज़रा कि पहला कदम अयूब खान के दौर से शुरू हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे डिक्टेटर आते रहे, जैसे कि जनरल ज़िया के दौर में भी सियासी जमातों पर भी पाबंदियाँ, सियासी एक्टिविटीज़ पे पाबंदियाँ, और तालीमी इदारों में स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे भी पाबंदियाँ आयद थी। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ का अगर हम दौर लें तो उस पे भी आप कह सकते हैं कि सियासी जमातों पर या सियासी एक्टिविटीज़ पर तो पाबंदी इतनी नहीं थी, सख्तियाँ ज़रूर थी, लेकिन ये जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है ना, इस पे जो है पाबंदी आयद थी। अब बलूचिस्तान गवर्नमेंट के बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे पाबंदी आयद कर दी है। अब ज़रा गौर करना चाहिए, क्या ऐसे हाई कोर्ट का फ़ैसला है, काबिल एहतराम है, उस पर बात नहीं करेंगे कि मतलब, लेकिन ये जो फ़ैसला है मेरे ख़्याल में गलत फ़ैसला है। फ़ैसला इसलिए मैं इसको गलत कह रहा हूँ क्योंकि आज मैं बैठा हूँ एज ए जर्नलिस्ट, हमने भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है। पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं। आज की पार्लियामेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो इस टाइम जो डफर टाइप के लोग बैठे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले जितने भी आपके सियासी अकाबरीन गुजरे हैं, या इस वक्त जो वाकई पार्टियाँ कही जाती हैं ग्रास रूट पे, उनका कहीं ना कहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, स्टूडेंट तलबा तंजीमों से ताल्लुक़ रहा है। अगर इसके अलावा ये जो अदालतों में जजेस बैठे हैं, इनका भी अपने स्टूडेंट लाइफ में किसी न किसी पार्टी या स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उनका वाबस्तगी रही है। देखिए, कोई भी शोबा अगर आप इख्तियार करना चाह रहे हो, उसका जो नर्सरी है वो तालीमी इदारे होते हैं। ख्वाह वो सियासत हो, ख्वाह वो कोई और प्रोफेशन हो, जर्नलिज़म हो, या कोई भी प्रोफेशन आप उठा लें, वकालत हो, कोई भी हो, उसकी जो नर्सरी होती है वो तालीमी इदारे होते हैं। तालीमी इदारों में जब पॉलिटिक्स होती है तो वहाँ पे अवेयरनेस आती है। मैं आपको कई ऐसे बच्चे दिखाऊंगा जो अपने सब्जेक्ट में टॉप कर चुके हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने कभी आपका जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उससे हिस्सा नहीं लिया है, उसका हिस्सा नहीं रहे हैं, वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे ही आपसे बात कर सकते हैं। उनके पास इसके अलावा ना कोई नॉलेज होती है, ना जनरल नॉलेज होती है, ना पॉलिटिक्स पे, ना किसी भी शोबे से उसका कोई दस्तरस होता है। वो बात ही नहीं कर सकते आपके साथ, कोई आर्गूमेंट ही नहीं कर सकते किसी भी हवाले से हो। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स की खूबी ये है कि वो आपको अवेयरनेस देता है, पॉलिटिकली अवेयरनेस देता है, और जो भी शोबा आप इख्तियार करना चाह रहे हैं उससे भी आपको अवेयरनेस, आपको एक्नॉलेज करता है, आपको शऊर देता है। दुनिया में मतलब मैं चीन गया हूँ, मैं दूसरे बहुत सारे बैरून मुल्क में गया हूँ। चीन में सिंगल रूलिंग पार्टी है, सिंगल है। उसका भी
تعلیمی اداروں میں اگر جو اسٹوڈنٹ پولیٹکس کرنا چاہتا ہے تو وہ جو سنگل چائنا کا جو پارٹی ہے اس کا وہ ممبر بنتا ہے. ادھر سے اس کی جو ہے ایک ٹریننگ شروع ہوتی ہے ایز اے پولیٹیکلی. جب وہ اپنے ادارے سے فارغ ہو جاتا ہے پھر اس کو چھوٹے موٹے ذمہ داریاں دی جاتی ہیں, پھر جا کے وہ بڑے بڑے عہدوں پہ اور آخر میں جا کر کہیں پہ وہ ایمبیسڈر بنتا ہے, اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہوگا, کہیں پہ جو ہے وہ منسٹر بنے گا, گورنر بنے گا, پریزیڈنٹ تک بن سکتا ہے. یہ جو شی جن پنگ ہے, آپ اگر اس کا آپ ہسٹری دیکھیں, ایک عام ایک کسان کا بیٹھا تھا, اسی پولیٹیکل اسٹوڈنٹ پولیٹکس انہوں نے شروع کی. آج وہ چائنا کا جو سیکنڈ اکانومی ہے دنیا کا اس کا صدر ہے. وہ پابندیوں سے مسائل حل نہیں ہوتے. اگر یہ آرگومنٹ آپ دیتے ہیں کہ جی چونکہ تعلیمی اداروں میں طلباء تنظیموں کی لڑائی ہوتی ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, یہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں, یہ امریکہ آپ جائیں وہاں پہ بھی ہوتا ہے, یا آپ انڈیا چلے جائیں وہاں پہ بھی ہوگا, آپ ایران چلے جائیں وہاں پہ بھی ہوگا. چلیں آپ 2 منٹ کے لیے تعلیمی اداروں کو چھوڑیں, کیا آپ کے چوراہے جو ہیں, بازار ہیں, یہاں پہ دکاندار آپس میں لڑائی نہیں کرتے, ریڈی بان آپس میں نہیں لڑتے, تو پھر ان پر بھی پابندی عائد کر لیں, مطلب ریڈی بان ہی ختم کر دیں, ریڈیاں ختم کر دیں, دکانیں بند کر دیں. ہر چیز کا سولوشن اس کا حل جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ پابندی لگا لیں. یقین مانیں, ایک تو بلوچستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ گزشتہ 20 سالوں سے یہاں پہ سیاسی جو ماحول ہے اس کو گروتھ ہو رہی تھی اس کو بالکل اس کا راستہ بند کر دیا گیا. ابھی حال یہ ہے کہ یہ جو بلوچستان اسمبلی میں آپ کے 65 اراکین بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے چند ایک کو آپ الگ کر لیں, 5-6 کو الگ کر لیں, سب کے سب ایسے جاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نہ سیاست سے کوئی سروکار ہے, نہ کسی بھی شعبے سے کوئی سروکار نہیں ہے. اب یہ لوگ بیٹھ کے ایسے لوگوں کو بٹھا کے بلوچستان کی بہتری کی آپ توقع رکھ سکتے ہیں, یا ان سے بہتر پالیسی بنانے کی توقع کر سکتے ہیں؟ ان کا سارا دار و مدار میری گاڑی, کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا ویلاگ کر کے کہ ایک بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے جی مجھے جو ہے SNJD سے جو ہے وہ جو گاڑی دی ہے وہ تو پینٹ ہے. پھر یہاں پہ گاڑیوں کی بات ہوگی سر, یہاں پہ PSDP کی بات ہوگی, یہاں پہ بجٹ میں زیادہ سے زیادہ اپنی اسکیمیں بڑھانے کی بات ہوگی, یا جہاں پہ پرچی دی جاتی ہے اس کو پڑھ کے جو ہے امپوز کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ کا موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں صفرہ بگٹی صاحب, میں مخالفت نہیں کروں گا, میں ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ مجھے بتا دیں کہ ان کا کس اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے تعلق رہا ہے؟ نہیں رہا ہے نا, تو روایتی بندہ ہے, کوئی سیاستدان تو نہیں ہے. اسی لیے ایسے لوگوں سے حالات بھی کنٹرول نہیں ہوتے. ایک بچہ جب وہ 18-20 سال کا ہے, 22 سال کا ہے, جب وہ ایک ادارے میں, یونیورسٹی میں, کالج میں کسی ایکٹیویٹی کا حصہ بنتا ہے تو اس کو بہت سے چیزوں کا, ٹھیک ہے شروع میں جھگڑے بھی ہوتے ہوں گے, جذباتی بھی نوجوانی میں بندہ ہوتا ہے, لڑائیاں چلتی ہیں سب, لیکن ایک ٹائم پہ وہ اتنا میچیور ہوگا کہ وہ ایشوز کو حل کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پھر آ جاتی ہے. فرض کریں ڈاکٹر مالک بلوچ ہے اس وقت جو موسٹ سینئر سیاستدان ہیں اسی اسمبلی کے اندر, سب سے زیادہ اگر ایز جرنلسٹ مجھ سے پوچھیں, آپ اس سے گپ شپ کرنا آپ کو زیادہ مزہ دیتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جی اس کی مجلس میں بیٹھوں, کچھ باتیں اپنی کہوں, کچھ اس سے سنوں. یہ جو باقی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تو بیٹھ کے سیاست کی بات ہی نہیں ہوتی. یہاں پہ سارا دن پتہ نہیں ہے کہاں کی باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ فیصلہ ہائی کورٹ کا جو آیا ہے, میرے خیال میں جو بلوچستان کا جو ایک بلوچستان کی سیاست, اگر آپ اس کی تاریخ پڑھیں, آپ کو جو اسلاف ملے ہیں آپ کو ان پر فخر ہوگا. آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں ان پہ, بہت سے معاملات پہ اختلاف رکھ سکتے ہیں. آپ غوث بیزنجو پہ اختلاف رکھ سکتے ہیں, آپ خان عبدالصمد اچکزئی پہ اختلاف رکھ سکتے ہیں, آپ خیر بشمری پہ اختلاف رکھ سکتے ہیں, نواب اکبر خان
پر بھی اختلاف رکھ سکتے ہیں، گل خان نصیر پہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کا ایک کریکٹر، ایک کردار سے آپ انکار نہیں کر سکتے. ان کا ایک کردار رہا ہے، ان کے کریکٹر پہ آپ سوال نہیں اٹھا سکتے. سیاسی اختلاف آپ کا ہو سکتا ہے، نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کے اسلاف پیدا ہوئے ہیں. اس جنریشن کے بعد آج کا جو جنریشن اسمبلی میں بیٹھا ہے یا 70 کا جنریشن بیٹھا ہوا تھا، اس کا موازنہ کریں آج کے جنریشن سے جو بلوچستان اسمبلی میں بیٹھا ہے، آپ کو زمین اور آسمان کا ایک گیپ نظر آئے گا، اخلا نظر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست کو پنپنے نہیں دیا گیا، سیاسی ماحول کو گروتھ نہیں ہونے دیا گیا، اور پھر آفیشلی یا عدالتوں کے ذریعہ اس طرح کے جو فیصلے آتے ہیں اس سے اور زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں سیاست کے اندر. اگر ایک بندہ پولیٹیکلی اویئر نہیں ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. وہ اپنے پروفیشن کا بھی فیصلہ، جس پروفیشن میں بھی ہے، کسی اچھے پوزیشن پہ بھی ہے، لیکن وہ اس کا بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک بیوروکریٹ نے ایک اخبار لانچ کیا تھا، اپنے اسٹاف کے ساتھ کوئی انبن ہو گئی، اس نے بیک جنبش قلم ایک ہی رات میں جو پروٹیسٹ کر رہے تھے سب کو فارغ کر دیا، نوکریوں سے چلے جائیں. ورکرز ان سے التجا کرتے رہے کہ چونکہ کل صبح اخبار نے مارکیٹ آنا ہے، ہم احتجاج پر اپنے ہیں، ہم اخبار بنا کے آپ کو پرنٹ مشین تک لے آئیں گے، اس کے بعد ہمارا پروٹیسٹ ہے، ہم چلے جائیں گے. اس نے کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. آج وہ اخبار کدھر ایگزسٹ کرتا ہے؟ آپ ذرا بتا دیں. اگر کوئی پولیٹیکل بندہ ہوتا یا اس کا ایک ٹریننگ ہوتی، ایک تربیت ہوتی ایز اے پولیٹیکلی، وہ تو پھر اتنا جذباتی فیصلہ نہ کرتا کہ جی چونکہ میں ہوں، سی او ہوں، میرا پاور چلتا ہے تو نکال دو سب کو. آج وہ اخبار ہی نہیں ہے، حالانکہ وسائل سب کچھ موجود تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے سیاست زندگی کے ہر شعبے میں وابستہ ہے. ایک غیر سیاسی بندہ آپ کی معیشت کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کا قانون سازی کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کی تعلیم صحت کو بہتر کیسے بنا سکتا ہے؟ یہاں ہم نے جھیلا ہے، یہاں پہ انگوٹھا چاپ وزیر صحت جھیلے ہیں ہم نے ابھی گزشتہ حکومتوں میں، آج بھی شاید ایسے ہوں. ہم نے وزیر تعلیم انگوٹھا چھاپا ہے، وہ جھیل لیا ہے. اور اسٹوڈنٹ پولیٹکس پہ پابندی ہے جی، کیونکہ وہاں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. یہ مطلب سمجھ نہیں آتی. ہم اپنے صوبے کو، ہمارا ہر طبقہ، ہر شعبے کا طبقہ، خواہ وہ جج ہو، خواہ وہ ڈاکٹر ہو، خواہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا بندہ ہو، کوئی ہو، کس طرف کس رخ لے جانا چاہ رہا ہے. کراچی میں کیوں نہیں لگتی؟ پیپل پارٹی پہ کیوں پابندی نہیں لگتی؟ پیپل پارٹی کے جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے اس پہ کیوں نہیں لگتی؟ جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ ونگ پہ کیوں نہیں لگتی؟ ایم کیو ایم کے اسٹوڈنٹ ونگ پہ کیوں نہیں لگتی؟ نون لیگ کے اسٹوڈنٹ ونگ پہ کیوں پابندی نہیں لگتی؟ یہ پابندیوں کا ذمہ ہم نے اٹھایا ہے، اس کا سارا سب کچھ ملبہ ہم نے اٹھانا ہے ایز اے بلوچستانی. اور ہمارے پڑھے لکھے، میں دعوے سے کہتا ہوں جس جج نے فیصلہ دیا ہے نا، وہ جج اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں کسی نہ کسی پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ونگ کا حصہ رہا ہے، دعوے سے کہہ سکتا ہوں میں. جب ان چیزوں کو دیکھا نہیں جاتا اور مطلب کوئی بھی فیصلہ، ایک آرگومنٹ، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جانا چاہیے. دنیا میں جتنے بڑے لیڈر گزرے ہیں، کیا یا جنہوں نے اپنے ریاستوں کو، اپنے ملک کو جو ہے ایک ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے، کیا وہ ایسے آئے ہیں 47 والے آئے ہیں، یا ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے، بس اچانک آ گئے ہیں جی وزیر اعظم بن گئے اور اپنی حکومت، اپنی ریاست کو انہوں نے گروتھ کروائی؟ یہ آپ مودی کا مثال لے لیں، یہ مودی، اس کی مثال لیں.
آپ اس کا کتاب پڑھ لیں ذرا. ٹھیک ہے آپ کا اختلاف سب کچھ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ, آپ اس کی کتاب پڑھیں, آپ متاثر ہو جاتے ہیں اس کا جو لائف اسٹائل ہے. وہ کیسے ایک چائے والا جو ٹھیلا لگاتا تھا, ٹرینوں میں جا کے چائے بیچتا تھا, چائے پکار کے چائے بیچتا تھا, آج اس نے انڈیا کو کہاں تک پہنچایا ہے. آپ اختلاف رکھیں, جو بھی کہیں, آپ کا دشمن ہوگا, لیکن اپنے ملک کو تو اس نے ترقی دی ہے, اس کے مقابلے میں اپنا حال دیکھیں آپ. یہ چائنا ہے, یہ 92-93 تک ایک دوست بتا رہا تھا کہ چائنیز آ گئے تھے کراچی, وہاں پہ جو حبیب بینک کا جو بلڈنگ ہے اس کو دیکھ کے حیران رہ گئے تھے کہ اس طرح کی بلڈنگ بھی بن سکتی ہے. آج آپ جا کے چائنا, میں نے دیکھا ہے ابھی کچھ مہینہ پہلے تک میں نے چائنا دیکھا ہے, ایسے نئے شہر وہ بناتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے, اگلے 100-200 سال تک آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا انفراسٹرکچر آپ اس طرح بہتر بنائیں گے, اس کی بلڈنگ ایسے بنائیں گے, اس کا روڈ انفراسٹرکچر ہو, ہیلتھ کا ہو, ایجوکیشن کا ہو, ٹریفک کا ہو, آپ سوچ نہیں سکتے. تو کیا وہ سارے ایسے ہی آگے ہیں؟ یہ جو اس طرح کے فیصلے لیتے ہیں, پھر وہ فیصلے جو ہے وہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں, نئے آئیڈیاز جو ہے وہ لے کے آتے ہیں, کیا یہ ایسے ہی آئے ہیں؟ ان کا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے کہ اچانک آ گئے, الیکشن لڑا اور کامیاب ہو گئے اور وزیر بن گئے. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے, کہیں اور نہیں ہوتا ہوگا. اور جن ملکوں میں اس طرح ہوا ہے ان کی حالت دیکھیں, آپ افریقہ کی بہت سارے ممالک ہیں, ان کی ذرا حالت دیکھیں نا. تھوڑا تو اپنے اس صوبے پہ تو رحم کریں. ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مطلب کوئی اچھی چیز, مثبت چیز آپ کو نظر نہیں آتی ہے, خواہ فیصلوں میں ہو, پالیسیوں میں ہو, ہر شعبے میں آپ دیکھیں. ہم دن بدن پیچھے چلتے جا رہے ہیں, اور میں دعویٰ کر سکتا ہوں اس پہ. چلیں آپ نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ اسٹوڈنٹ کے پابندی لگا دی, آپ اگلے 10 سال کے بعد یہ جو کیپ پیدا ہوگا, اگر آپ نے ڈفر نہیں پیدا کی ہے, مجھے جو اگر میں مر گیا آ کے میرے قبر پہ تھوک لو, اور جو آپ ڈفر لائن لگا کے آپ پیدا کریں گے نا, پھر اس کا ازالہ بڑی مشکل سے ہوگا, پھر اس کے لیے ٹائم لگے گا. لہٰذا ہمارے جو وہ لوگ جن کا فیصلہ چلتا ہے, جن کی ایک اتھارٹی کہیں پہ ہیں, کوئی ان کو کم سے کم ان چیزوں کا سوچنا چاہیے کہ اپنے آپ کو آپ کس طرف لے جا رہے ہیں. حکومتوں کا کیا ہے, جو حکومت خود جس حکومت کے اندر کابینہ کے اپنے سنگل ایک بندے نے کبھی سیاست کی نہیں ہے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں, اس کو کیا پتہ ہے پولیٹکس کیا ہوتی ہے. اس کو جو بھی بولے گا ہاں یار غلط ہے, بند کر دو, کیونکہ بچے لڑ رہے ہیں آپس میں. میں مانتا ہوں بچے لڑتے ہیں, یونیورسٹیوں میں بھی لڑتے ہیں, کالجوں میں بھی لڑتے ہیں, اس طرح تو بسوں کے اندر بھی لڑتے ہیں, تو بسیں بھی بند کر دو, ٹرانسپورٹ بھی بند کر دو. لیویز والے بھی آپس میں لڑتے ہیں, سپاہی 2-4 سپاہی, پولیس والے بھی آپس میں لڑتے ہیں, تو وہ ڈپارٹمنٹ بھی بند کر دو. کیا لڑے نہیں ہیں؟ جرنلسٹ بھی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں, تو ان پر بھی پابندی لگا دو. اور ایک ٹائم یہ کہا جا رہا تھا مشرف کے دور میں جو یونین بنے ہوئے ہوتے ہیں ان پہ بھی پابندی لگا دو. یار خدا کو مانو, ہر چیز کا, ہر مسئلے کا حل پابندی نہیں ہے. یہاں ایک پولیٹیکل پارٹی کوئی جلسہ جلوس کرتا ہے تو اگلے دن نیٹ ورک بند کیا جاتا ہے. کون سا مسئلے کا یہ حل ہے؟ بہرحال ٹائم زیادہ ہو گیا, کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.